अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक सुबह के सारे रंग A+ के संग। आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज का जो शो है वो कुछ थोड़ा सा अपसेटिंग इसलिए है क्योंकि हमें ये पता लगा कि कवि साहब जो हैं, मोहम्मद कवि साहब, बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का, बहुत बड़े लेजेंड, टीवी, ड्रामा, फिल्म, स्टेज, थिएटर, उनका कोई सानी नहीं है। बहुत कंट्रीब्यूशन है उनकी थिएटर में, आर्ट में, फिल्म में, कल्चर में। किसी भी रोल में उनसे उम्दा कोई परफॉर्म कर नहीं सकता था। तो वो हमें नहीं रहे, खालिक के हकीकी से जा मिले हैं। और लास्ट ये हमें पता लगा रिसोर्सेज से और अपने सोर्सेज से कि वो कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला थे। और अगर हम बात करें उनके काम की तो उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, सितारा इम्तियाज़, PTV बेस्ट एक्टर अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, निगार अवार्ड और बहुत से दुनिया भर से उनको अवार्ड से नवाजा गया। और अगर हम उनकी काम की बात करें तो उनके खेलों में चुपके चुपके, पहचान, मेरी शहज़ादी, इश्क जलेबी, प्रेम गली और बहुत से और नाम शामिल हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा सितारा, ब्रिलियंट एक्टर और एक ऐसी शख्सियत जिनको मैं बहुत बार मिली, उनके मैंने बहुत बार इंटरव्यूज़ किए। और मैं जब न्यूज़पेपर में काम कर रही थी, बहुत एक डिफरेंट पर्सनालिटी के मालिक, उनके साथ मिल के उनके पास बैठ के पता नहीं लगता था कि वो इतने बड़े स्टार, इतनी बड़ी उनकी शख्सियत है, इतनी बड़ी उनके क्रेडिट पे बहुत बड़ा काम है। हमेशा से ही जनरेशन्स के ऊपर बात करना, कौम के ऊपर बात करना, यूथ के ऊपर बात करना, लोगों के काम के ऊपर बात करना और हमेशा कहना कि जो हमारी यूथ है, हमारे जो लोग हैं, उनको ज़िंदगी में अपनी एक पहचान बनानी चाहिए। तो वो पहचान जो है वो हम में नहीं रहे, मगर हम उनको एक ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। हमने सोचा कि हम अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ उनके नाम के साथ करें और बताएं लोगों को कि वो एक लेजेंड थे और एक लेजेंड हमारी ज़िंदगियों में हमेशा रहेंगे। व्यूअर्स, आज का जो प्रोग्राम है वो हमने डेडिकेट किया है स्पेशली माँओं पे, जो माएँ जिन्होंने बहुत एक डिफ़िकल्ट ज़िंदगी गुजारी है और जिनके साथ बहुत सी एक स्टोरीज़ हैं, जिन्होंने अपनी पहचान बनाई, इस माशरे में रहकर बहुत काम किया, अपने बच्चों को पाला और उनके सरों पे आज कहते ना कि माँ बाप, जिनके बाप का साया नहीं था, जिन्होंने एज अ सिंगल पेरेंट अपने बच्चों को पाला, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है ना सिर्फ अपनी फैमिलीज़ के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए। और वो आज एक हम उनको एक कहते हैं सलाम पेश कर रहे हैं उन माँओं को कि उन्होंने कितनी तकलीफ़ों के साथ, कितनी मुश्किलात के साथ अपने बच्चों को आज पाला है और पाल रही हैं और उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं। हम लोग एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी हैं, बनने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इस प्रोग्रेसिव सोसाइटी में क्या वो माएँ जो हैं वो सुरखरू हो पाई हैं? क्या उन माँओं की तकलीफ़ों में हमने मज़ीद इजाफ़ा किया है या हमने उनकी ढाल बने हैं? या हमारे जो अवाम हैं और उनमें से कितनी ऐसी माएँ हैं जो कि घरों में काम करती हैं, सफ़ेद पोश हैं, चूल्हा चलाने के लिए क्या क्या उनकी काविशें हैं, कोई ऊबर चला रही हैं, कोई घरों में काम कर रही हैं, कोई माएँ सुबह कहते हैं सिलाई करती हैं, बैठ के पूरा दिन काम करती हैं। तो हम आज उन माँओं को, उनकी माँओं की स्टोरीज़ आपके साथ आज हम शेयर करेंगे। मैं अपनी माँ की बात करती हूँ तो मेरी माँ की एक डिफरेंट स्टोरी होगी, एक डिफरेंट उनका थॉट होगा, एक डिफरेंट मुश्किल होंगी, एक एटमॉस्फेरल, एक इन्वायरमेंटल स्टोरी होगी, जो एक डिफरेंट माँ है, एक डिफरेंट एक माशरे से ताल्लुक़ रखती है। हर माशरे का एक ना स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी है, सेगमेंटाइज किया हुआ है। वो अल्लाह की तकसीम है कि किसको कितना मिला, किसको कितना नहीं मिला, कौन किस गली से, किस कूचे से, किस इलाके से ताल्लुक़ रखती है। मगर उन माँओं की क्या मुश्किलात हैं जो एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखती हैं और एक माँ जो एक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखती है, एक माँ जो एक नीच क्लास से ताल्लुक़ रखती है। हर माँ की एक स्टोरी है, हर माँ की एक डिफरेंट एक कहते ना एहसासात हैं, उन सब एहसासात की तर्जुमानी करती हैं। तो हम आज के प्रोग्राम में माँओं को खराज तहसीन पेश करेंगे कि उन माँओं ने बहुत कुछ किया है अपने बच्चों को पालने के लिए। और आज मैं जहाँ खड़ी हुई हूँ,
یا آپ لوگ جہاں کھڑے ہوئے ہیں یا کوئی ایک بہت بڑا لیجنڈ جہاں کھڑا ہوا ہے, اس کے پیچھے اس کی ماں کی کتنی خدمت ہے, اس کے پیچھے اس کی ماں کی کتنے احساسات ہیں, کون سا غم لے کے وہ ان سب کہتے ہیں نا, اس نے جبر کر کے ان سب ٹیبوز کے آگے ایک فائٹ کی. تو آج ہم آپ کو اپنے پروگرام میں وہ بتائیں گے اور آج ان کی زبانی سنیں گے کہ وہ کیا کہتی ہیں. ان کے لیے اس معاشرے میں کتنی آسانیاں تھیں اور کتنی مشکلات تھیں, ہم آج آپ کو بتائیں گے. تو آج کا پروگرام ہم ماؤں کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں, وہ ساری مائیں جو ہمیں دیکھ رہی ہیں, وہ ساری بہنیں جو مائیں ہیں, وہ ساری بچیاں جو کہ مائیں بنیں گی. آج وہ ایک پاکستان کا ایک کہتے ہیں نا ایک بہت ڈومیننٹ حصہ ہیں, اور ماؤں کے بغیر تو جنریشنز بن ہی نہیں سکتی, وہ جنریشن قائم ہی نہیں ہو سکتی. وہ کہتے ہیں نا ایک عوام, ایک پوری نسل ماں سے ہے. تو ان ماؤں کو میرا سلام. ہم نے لینی ہے چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر ہم اپنی ڈسکشنز اور ایسے آپ کو لوگوں سے ملوائیں گے جو کہ بہترین مائیں ثابت ہوئی ہیں, ان کی اس معاشرے میں بہترین کنٹریبیوشنز ہیں. اسٹے ٹیون ود اس. گڈ مارننگ دھنک. ویلکم بیک ویورس. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ماؤں کے بارے میں. ہم ماؤں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں, ان کی کنٹریبیوشن سوسائٹی میں کیا ہے. اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے کتنا ماؤں کے بارے میں بتایا, ان کا رتبہ, ان کی پہچان. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں اپنے لوگوں سے 70% زیادہ پیار کرتا ہوں جس طرح ماں کرتی ہے. تو ماؤں سے بڑھ کر پیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے. اور آج جو ہمارے گیسٹ ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, وہ بھی بہت, ان کو ایز اے ہم ڈاکٹر دیکھتے ہیں, ایز اے ڈاکٹر وہ ہیں. ان کو میں ماہر نفسیات کہتی ہوں, اور کہا جائے تو وہ بھی کم نہیں ہوگا. ان کی بہت کنٹریبیوشنز ہیں ماؤں کے اوپر, اسپیشلی سنگل پیرنٹ کے اوپر. انہوں نے بکس لکھی ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ ایک سنگل ماں اپنے بچوں کو کیسے پال سکتی ہے, کیسے ان کی پرورش کر سکتی ہے. اور ولنگ ویز کے نام سے ان کا ایک ادارہ ہے, جہاں ایک ادارہ ہی میں ان کو کہوں گی, ایک انسٹیٹیوشن ہی کہوں گی, کیونکہ اس میں سائیکائٹری سے لے کے آپ کے لائف سٹائل سے لے کے آپ کے ڈفرینٹ چینجز کے بارے میں ڈاکٹر صاحب آگاہی دیتے ہیں. تو میں ویلکم کرتی ہوں ڈاکٹر صداقت علی کو. السلام علیکم. بہت شکریہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں اچھی ہوں. There was so much to talk about you and you have done great contribution in society because you know raising a human is different. بٹ ان کو ایک لائف اسٹائل دینا اور ان کی ایک نرشمنٹ کرنا مینٹلی از سم تھنگ ڈفرینٹ, جو چیزیں مائیں نہیں کر سکتی کیونکہ ایک گیپ کہیں نہ کہیں رہ جاتا ہے, وہ آپ کر رہے ہیں. ایکچولی 21ویں صدی میں پہلے جیسے حالات نہیں رہے. زندگی اتنی تیزی سے چینج ہو رہی ہے کہ والدین سے جو کچھ سیکھا ہوتا ہے ہم نے پرورش کے بارے میں, وہ ہمارے کام نہیں آتا. ہمیں بچوں کی پرورش کے لیے آج کے زمانے میں کچھ سائنٹیفک نالج چاہیے, کوئی تھیراپیوٹک نالج چاہیے, اور کوئی ایسے میتھڈز چاہیے جو کہ اسٹرکچرڈ ہوں اور کامن سینس سے تعلق نہ رکھتے ہوں بلکہ سائنس سے تعلق رکھتے ہوں. تو یہ جو کتاب ہے انمول ماں, جس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے, یہ ان میتھڈز کو واضح کرتی ہے. جیسے آپ کوئی کھانا بنانا چاہتے ہیں تو یوٹیوب سے آپ سیکھتے ہیں کہ کوئی ایک کھانا کیسے بنانا ہے, اور اگلے 2-4 دن میں آپ وہ کھانا بہترین بنانے لگتے ہیں. اسی طرح پرورش کا تعلق بھی اب قسمت سے نہیں حکمت سے ہے, کہ آپ اپنے بچوں کی پرورش کرنا چاہتے ہیں تو اس کے کلینکل میتھڈز ہیں. جیسے ڈاکٹر اپنا کام کرتے ہیں تو مائیں بھی میتھڈ کے ساتھ کام کریں, اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ بچوں کے ساتھ ان کا تعلق بنیادی طور پر 3 موقعوں پر آتا ہے. انٹریکشن جو بچوں کے ساتھ انہوں نے کرنا ہوتا ہے, جس میں پہلی چیز گول سیٹنگ ہے کہ آپ بچوں سے ایک وعدہ لیتے ہیں, ارادہ لیتے ہیں کہ وہ کتنے خاص ٹائم میں کوئی کام کر گزریں گے. اس کو ہم گول سیٹنگ کہتے ہیں. اور یہ طے ہونا چاہیے کہ ہم بچوں سے کیا توقع رکھتے ہیں. ہمیں خود سے نہیں سوچ لینا چاہیے کہ بچوں کو پتہ ہی ہوگا کہ انہوں نے پڑھنا ہے, یا پتہ ہی ہوگا کہ انہوں نے آگے جا کے ذمہ داریاں اٹھانی ہے.
انہیں بتانا پڑتا ہے، کیونکہ بچے اچانک دنیا میں آ جاتے ہیں اور پہلے سے کیا چل رہا ہے، کون سی کہانی چل رہی ہے، بچوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، تو وہ ایک چلتی فلم کے اندر اندھیرے میں آ جاتے ہیں. تو انہیں بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ پیچھے کیا کہانی چل رہی تھی اور ان کا کردار کیا ہے، ان کا زندگی میں ہدف کیا ہونا چاہیے، ان کا مقصد حیات کیا ہے، وہ دنیا میں کیوں آئے اور انہوں نے کیا سفر کرنا ہے، کیسے انہوں نے اپنی محتاجی کو ختم کرنا ہے. کیونکہ ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ بہت زیادہ ہر طرح سے محتاج ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اٹھ کے چلنا پھرنا سیکھتا ہے، بات چیت کرنا سیکھتا ہے. نرشمنٹ میں ماں کا کتنا کردار ہے، اور ماں نے اس موقع پہ اس کے لیے وہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے. ویسے تو ماں اس وقت بھی جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 9 مہینے کے لیے، تو اس کو بڑی سازگار فضا ملتی ہے، اس کو بغیر سانس لیے آکسیجن ملتی ہے، اس کو خوراک ملتی ہے، اس کو کچھ کھانا چبانا نہیں پڑتا، ٹیمپریچر کنٹرول ملتا ہے، اور میرے خیال ہے وائی فائی بھی اچھا ملتا ہوگا ڈاؤن لوڈنگ کے لیے. تو ایسے حالات میں ایک تو یہ مائیں گول سیٹنگ کرتی ہیں بچوں کے ساتھ، چاہے وہ 4 سال کے ہوں، 14 سال کے ہوں یا 40 سال کے ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جب اس گول سیٹنگ پہ بچے عمل کرتے ہیں تو پھر ماؤں کا کام ہے ان کو شاباش دینا، جو کہ ایک سٹرکچرڈ شاباش ہے. شاباش کا مطلب ہوتا ہے کہ بچے کے لیے کہ تم بادشاہ بنو. بچے کے لیے ہمیشہ ماں کی دعا ہوتی ہے کہ وہ آگے بڑا ہو کے کامیاب ہو، اور وہ مائیں بچوں سے محبت کرتی ہیں. اور پھر ماں کو اس میں یہ بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ بچوں سے واپس محبت لینی کیسے ہے. عموماً والدین میں اور ماؤں میں یہ ایک ایروگنس ہوتی ہے، پیرنٹل ایروگنس اس کو ہم کہتے ہیں، کہ نہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، تم بس اپنے لیے کچھ کر لو. تو اس سے بچوں کو بہت کوفت ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، انہیں لگتا ہے کہ وہ ماں باپ کے لیے کچھ کر نہیں سکتے. تو بچوں کو بتانا چاہیے کہ آپ کو واپسی میں ان سے کیا چاہیے، آپ کو ان سے واپسی میں فخر چاہیے، اطمینان چاہیے، عزت چاہیے، محبت چاہیے، یا جو کچھ بھی آپ کو چاہیے، آپ بچوں سے وہ ایکسپیکٹیشنز جو رکھتے ہیں. آپ کی جو 2 بکس انمول ماں اور انمول باپ، انمول ماں باپ کیوں نہیں ہے؟ انمول ماں الگ ہے، انمول باپ الگ ہے، کہ آپ نے دونوں ڈفرینٹ جینڈرز کو ایڈریس کیا ہے، کہ دونوں کے ڈفرینٹ رولز کو ایڈریس کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ماں اور باپ بہت الگ رشتے ہیں. جو ماں کا رشتہ ہے بچے کے ساتھ، جو اس کو پیٹ میں کیری کرتی ہے 9 مہینے، تو بچہ ایک طرح سے ماں کا پارٹ اینڈ پارسل ہوتا ہے. بچہ ماں کے ساتھ بہت زیادہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. اور باپ کا رول جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا باہر کا ہوتا ہے، کہ اس نے ماں کا بھی خیال رکھنا ہے اور بچے کا بھی خیال رکھنا ہے، اور اس نے وہ وسائل مہیا کرنے ہیں. تو اس کی ذمہ داریاں گھر سے باہر کافی زیادہ ہوتی ہیں. خیر آج کل تو خواتین کی بھی ذمہ داریاں گھر سے باہر ہیں، اور ماں باپ مل کے بچے کو پالتے ہیں. لیکن ماں کے جذبات، ماں کے ہارمونز ہی کچھ اور ہوتے ہیں. ماں کے اندر باقاعدہ محبت کا ایک خزانہ ہے جو باپ کے اندر نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ہارمون باپ میں بہت کم ہوتا ہے. آکسیٹوسن ایک ایسا ہارمون ہے جو ماں کے اندر ابنڈنٹ ہوتا ہے، لہٰذا اس کے اندر اوور فلو کرتی ہوئی محبت ہوتی ہے. باپ کے اندر محبت کا خزانہ تھوڑا کم ہوتا ہے، لیکن باپ کے اندر ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ میرے بچے مجھ سے آگے نکل جائیں. ماں کو یہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی. ماں سوچتی ہے میرے بچے جیسے ہیں جہاں ہیں بس ٹھیک ہے، اور اچھے ہو جائیں تو اچھی بات ہے. لیکن باپ جو ہے وہ اس چیز کو قبول نہیں کر سکتا کہ اس کے بچے جو ہیں پسماندہ رہیں. تو باپ کے ذہن میں ہوتا ہے، اور وہ کسی اور کے بارے میں ایسا نہیں سوچتا، دوستوں کے بارے میں ایسا نہیں سوچتا، بھائیوں کے بارے میں نہیں سوچتا، صرف اولاد کے بارے میں سوچتا ہے کہ یہ مجھ سے آگے نکل جائے. دونوں کے ایموشنز الگ الگ ہوتے ہیں، پیار ایک جیسا ہوتا ہے، بٹ ایموشنلی جو ہے وہ یہ تو ویسے کہتے ہیں نیچرل ایک فینومینا، ایک نیچر کی بات ہے. ماں اور باپ کا جو فرق ہے، یعنی مرد اور عورت کا جو فرق ہے وہ بڑا خوبصورت فرق ہے. یہ دونوں مل کے ایک یونٹ بناتے ہیں، ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں. یہ بہت ایک امپورٹنٹ جز ہے جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں. ہم نے لینی ہے چھوٹی سی بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے، کیونکہ آج ہم ایک امپورٹنٹ ایموشنز کے بارے میں بات کر رہے ہیں. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا. گڈ مارننگ دھنک.
بیک ویورس. تو آج جو ہمارا پروگرام ہے ہم نے ماؤں کو ایک ٹریبیوٹ دیا ہے, اور ہمارے ساتھ وہ مائیں ہیں جنہوں نے بہت اسٹرگل کیا ہے اور اسٹرگل کر رہی ہیں, اور وہ مائیں ہیں جو کہ آج ایک سکسیزفل جگہ پہ کھڑی ہوئی ہیں. تو میں انٹروڈیوس کرانا چاہوں گی, اپنے رائٹ سائڈ پہ ہیں میرے ساتھ ہیں عذرا طفیل صاحبہ کو. وی ول لسن اباؤٹ یو, ہاؤ یو ہیو ورکڈ ہارڈ اینڈ ہاؤ یو بین ہیئر. اس کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے سہابا نے. سہابا جی ویلکم ٹو دا شو. اینڈ سہابا یو لک ویری کانفیڈنٹ ماشاء اللہ. ویل لسن اباؤٹ یور اسٹوری ایز ویل. اور اس کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے عروج نے, جو کہ اوبر ڈرائیور ہیں, اینڈ وی آر ویری پراؤڈ آف اٹ دیٹ شی از ورکنگ ہارڈ اینڈ ریزنگ دا فیملی. اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے مسز بخاری نے. مسز بخاری, تھینک یو سو مچ. اور ماشاء اللہ یو آر اوننگ ان ریسٹورینٹ. ہمیں بھی پتہ لگا یو ہیو اے ویری ڈفرنٹ اسٹوری, ویل ٹاک اباؤٹ اٹ. تو آج جتنی بھی خواتین ہیں they are legends in themselves and we want to give a round of applause to all of them. Thank you. تو ڈاکٹر صاحب, how to start? ہم بات کر رہے تھے ماؤں کے بارے میں, اور خاص طور پر جن ماؤں کو اکیلے بچوں کی پرورش کا ذمہ لینا ہوتا ہے. آپ نے جو بک لکھی انمول ماں آن اے سنگل پیرنٹ, آپ نے کسی ایک انسپریشنل اسٹوری کے ساتھ یہ بک لکھی کہ دیٹ واز جسٹ اباؤٹ یور ایکسپیرئنس لکنگ ڈیلی, یو نو, آپ مجھے پتا ہے کہ آپ ایک کاؤنسلنگ کرتے ہیں مدر اینڈ چائلڈ, تو کیا آپ کو کیسے لگا اور کیا لگا کہ آپ نے اس بک کو لکھنا ہے؟ دیکھیں, ایک تو مجھے 45 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے, اور میں ایڈکشن کے فیلڈ میں کام کرتا ہوں. جو بچے ڈرگز سے متاثر ہو کے آتے ہیں میرے پاس اور فیملیز کو بڑی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, تو میرے ذہن میں ہے کہ پریونشن پہ کام کرنا بہت ضروری ہے کہ بچے ڈرگز میں پڑے ہی نہ. اور اتنا عرصہ اس فیلڈ میں کام کرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسٹیچ ان ٹائم ہو جائے تو پھر کوئی نشے میں پڑے گا ہی نہیں, اور اچھی زندگی کی طرف اسٹریٹ ہی چلا جائے گا, بجائے اس کے کہ پہلے کوئی نشے میں پڑے چلا جائے اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے اور پھر وہ نشے سے بحال ہو. تو بہت آسان طریقہ ہے کہ اگر ہم بچوں کو ایسے ریز کریں کہ ان کے اندر خراب موڈ کو صحیح کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. تو ماؤں کی جہاں اور بہت ساری ذمہ داریاں ہیں, تو ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ بچوں کا موڈ کیسے سیٹ کرتے ہیں وہ ان کو سمجھائیں, اور خود بھی کوشش کریں کہ بچوں کے ساتھ جب ان کا کوئی انٹریکشن ہو اور اس دوران بچوں کے موڈ اور مزاج پہ کوئی برا اثر پڑے تو اسی وقت اس کو ٹھیک کر لیں. یا کیا یہ ایموشنل گیپ ہے, یا یہ کمیونیکیشن گیپ ہے, یا کوئی سوشل پریشر ہے؟ یہ سکلز کا گیپ ہے, کیونکہ جو سکلز پچھلی صدی میں یا اس سے پچھلی صدی میں کارآمد تھی اب وہ قطعی کارآمد نہیں ہے. جیسے ہمارے گیجٹس بدلتے رہتے ہیں, اور پچھلے گیجٹس جو کہ کبھی کسی زمانے میں بہت اچھے تھے, لینڈ نمبر کبھی بہت اچھا تھا, لیکن اب آج لوگوں کو آپ لینڈ نمبر استعمال کرتے ہوئے نہیں دیکھتے. لیکن مجھے جو سب سے بڑی انسپریشن اس میں ملی کہ میں ایسی کوئی کتاب لکھوں, تو وہ مجھے اپنے گھر سے ملی کہ میری ایک بیٹی ہیں جو سنگل مدر ہیں, جن کے 2 بچے ہیں, اور وہ یو کے میں رہتی ہیں اور اپنے بچوں کی پرورش بڑے آسان طریقے سے کر رہی ہیں. تو ان کے ساتھ جو میرا انٹریکشن رہا اس دوران, جب ان کو اکیلے یہ ذمہ داری نبھانی پڑی, تو میں نے ان کی جس حد تک ہو سکے سپورٹ کی اور رہنمائی دی. تو مجھے لگا کہ یہ ایک میرا ایک پرسنل انسپریشن تھی جو کہ مجھے آئی کہ ایک خاتون کو کیسے ایکوپ کیا جائے اس نالج سے اور اسکل سے کہ وہ اپنے بچوں کو ایفرٹ لیسلی ریز کر سکے, اس کو کوئی وہ مشکل نہ لگے. کیونکہ جو کام ہمیں کرنا نہیں آتا وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اور اس میں بہت دیر لگتی ہے اور کوالٹی گر جاتی ہے, پر جو کام ہمیں کرنا آتا ہے وہ جلدی سے ہو جاتا ہے اور اس میں بہت مزہ بھی آتا ہے. ڈاکٹر صاحب, ہم ہمیشہ بڑے ایموشنل ہو جاتے ہیں جب سنگل پیرنٹ کی بات آتی ہے. ہماری سوشل پریشر اس طرح کے ہیں, سوشل نارمز اس طرح کے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا برڈن کرتے ہیں ہمیں. اچھا آپ کیا ہوا, مطلب کہ وائی کانٹ وی گیٹ آؤٹ آف دس ٹیبو. ذرا آپ نے اکیلے بچے ہسبینڈ کے بغیر پالے ہیں, آئی ایم شیور آپ کو بہت پریشرز کے ساتھ, بہت ایشوز کے ساتھ گزرنا پڑتا ہوگا اور پڑ رہا بھی ہوگا, مگر ہم اس بیچاری کے لفظ کو اپنی زندگی سے کیوں نہیں نکال سکے؟ ایکچولی خواتین کے جو سوچنے کا انداز ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, انہوں نے ہماری ٹریننگ کی ہے ایکچولی
ہم نے ان سے ٹریننگ لی ہے اس بارے میں. اسٹارٹنگ میں تو مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہاؤ آئی ایم گوئنگ ٹو اسپینڈ مائی لائف وداؤٹ مائی ہسبینڈ, کہ ان کی ڈیتھ کو اب تو 6 ایئرس ہو گئے. تو رونا دھونا وہ جیسے ہوتا ہے ایک ٹائم پہ, تو میں تھوڑا سا اپنے آپ کو وہ فیل کر رہی تھی کہ میں بیچاری ہوں. بٹ ونس آئی اسٹارٹیڈ تھنکنگ اباؤٹ اٹ کہ میں نے اس میں سے نکلنا کیسے اس چیز کو, کہ اگر میں نہیں سنبھالوں گی اپنے بچوں کو, اپنی چیزوں کو, تو ہو از گوئنگ ٹو کم اینڈ ہیلپ می, کیونکہ باقی تو صرف لوگ تماشا دیکھتے ہیں آپ کا کہ کیا ہے, کیسے ہوگا, اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کریں گی, یو نو. اور پھر فیملی بھی ایسی, آپ کو پتہ ہے ہمارا معاشرہ ایسا ہے, فیملیز ایسی ہیں. تو میں نے کہا کہ نہیں, اب میں وہ عورت نہیں رہی, اب میں ایک آدمی کی بھی ذمہ داریاں میں نے سنبھالنی ہیں, اور میں نے ان دونوں چیزوں کو لے کے چلنا ہے. تو میں نے عورت پن کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا. تو میں نے سوچا کہ نہیں, میں ایک میل کی بھی ذمہ داری جو میں نے نبھانی, میں نے باہر کے کام کرنے ہیں, اور میں نے اپنے بچوں کو ریز کرنا ہے, اور میں نے ان کی ہیلپ کرنی ہے ٹو بی گڈ سٹیزن. تو اس کے لیے مجھے ابھی سے ہمت باندھنی پڑے گی, ابھی سے مجھے اٹھنا پڑے گا. سو آئی براٹ مائی سیلف بیک کہ نہیں, اب اور طریقے سے چلنا ہے, اب اور سوچ سے. کتنے سال ہو گئے آپ کے ہسبینڈ کی ڈیتھ کو؟ 6 ایئرس ہو گئے ہیں. 6 ایئرس. تو آپ نے کیا کیا, کیا شروع کیا, تھوڑا سا بتانا چاہیں گی؟ جی, پہلے تو میں جیسے بتا رہی ہوں کہ ہیلپ لیس تھی, کوئی سمجھ نہیں آتی تھی, اور آپ کسی سے مشورہ بھی لینے جائیں اپنے سے کوئی بہتر انسان سمجھ کے, تو وہ اس طرح سے آپ کے جگہ پہ تو نہیں ہوتا کہ وہ فیل کرے. تو ڈاکٹر صاحب کا خیال آیا مجھے کہ میں ان کے پاس جاؤں, ان سے ہیلپ لوں, کیونکہ آپ کو اپنے بھی کوئی سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ ساتھ. اور میں واقعی اسکلڈ نہیں تھی, مجھے نہیں پتا تھا کہ بچوں کو اکیلے کیسے ریز کرنا ہے, کیونکہ ہسبینڈ کی ہیلپ بہت ضروری ہوتی ہے اس میں آپ کے ساتھ. کچھ وہ پارٹ پلے کرتا ہے, کچھ آپ کرتے ہیں, تو پھر اس کے بعد ہی آپ ان کو بہتر براٹ اپ دے سکتے ہیں. دین آئی تھاٹ اباؤٹ ہم اینڈ آئی وینٹ ٹو ہم, اور میں نے ان سے جا کے ہیلپ مانگی, اور انہوں نے مجھے پورا ٹرین کیا اس کے لیے. اور وہ میرے اندر ایک کانفیڈنس آ گیا کہ نہیں, میں آئی کین ڈو اٹ. اور انہوں نے میرے وقتاً فوقتاً انہوں نے میری بہت ہیلپ کی ہے. مجھے کوئی مسئلہ ہوتا ہے, آئی ٹاک ٹو ہم, میں ان سے پوچھتی ہوں کہ ڈاکٹر صاحب اب مجھے کیا کرنا ہے, اب مجھے یہ مسئلہ آ گیا ہے, اب میرے بچے اس طرح بیہیو کر رہے ہیں, اب میں نے ان کو کس طرح سے سائیکولوجیکلی ان کو سیٹسفائی کرنا ہے. تو یہ میری اور میرے بچوں کی کاؤنسلنگ بھی کرتے رہتے ہیں. تو ان کا بہت بڑا پارٹ ہے اس چیز میں, مجھے ایک وہ سٹینڈ لینے کے لیے انہوں نے مجھے بہت کریج دی ہے. انہوں نے مجھے بہت اچھی سوچیں دی ہیں, انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ میں نے معاشرے میں کیسے, اور مجھے واقعی اب ڈر نہیں لگتا, کسی سے ڈر نہیں لگتا. آئی ایم سو کانفیڈنٹ, میں کسی بھی وقت میں جا کے کوئی بھی مسئلہ اپنا حل کر سکتی ہوں. تو یہ تھینکس ٹو ہم, انہوں نے پوری ٹریننگ دی, یہ بکس ہمیں دیتے رہتے ہیں, مطلب پڑھنے کے لیے مواد دیتے رہتے ہیں, بچوں کو لا کے ان سے کاؤنسلنگ کرواتے رہتے ہیں ہم ان سے. تو یہ پروسیس اس طرح سے چل رہا ہے. اب مجھے اکنامکلی, سوشلی, اور کیونکہ انہوں نے مجھے ٹرین کر دیا نا کہ میں نے اپنی چیزوں کو کس طرح اسکیجول کرنا ہے, کس طرح لے کے چلنا ہے, کہ اس ٹائم پہ میرے بچوں کو زیادہ ضرورت ہے, یا اکنامکلی میں نے ان کو جو سپورٹ کرنا ہے اس کام کی زیادہ ضرورت ہے, تو پریورٹائز کر دیا کہ کس طرف آپ نے کیا کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب, بچوں پہ کیا اثر ہے سنگل پیرنٹ کا, کیا اثر ہوگا, کیا اس چیز کو لے کے وہ آگے چیلنجز فیس کر پائیں گے؟ ہماری سوسائٹی کے ڈفرینٹ ڈائلیماز ہیں, اور ہم لوگ اوور کم چاہ بھی رہے ہوں تو نہیں کر پاتے. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, بچوں کے اوپر جو اثر ہوتا ہے وہ اس بنا پہ ہوتا ہے کہ سنگل پیرنٹ کیسے کوئی بنا. اگر کسی کے میاں دنیا سے چلے گئے ہیں تو بچوں کو انسیکیورٹی ہوتی ہے, اور کافی مشکلات اس طرح کی نہیں ہوتی بنسبت اس کے کہ ماں باپ میں اگر علیحدگی ہو گئی ہے تو بچے اس بات سے بہت مشکلات محسوس کرتے ہیں. ایک بروکن فیملی کا جو ایک ٹھپا لگ جاتا ہے, اس بات سے بچے ہمیشہ کے لیے انسیکیور ہو جاتے ہیں, اور آگے ان کی جو ازدواجی زندگی ہیں اس پہ بھی اس کا سایہ پڑنے کا امکان ہوتا ہے. اور بچوں کے اندر ایک انسیکیورٹی ہمیشہ سے ہوتی ہے کہ جیسے کہ ان کے ماں باپ جو ہیں, اگر ذرا سی بھی ان کے اندر کوئی کھٹ پٹ ہوتی ہے تو بچے بہت تیزی سے آگے کا آگے سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ آج یہ تھوڑا ناراض ہوئے ہیں, کل زیادہ ناراض ہوئے ہیں, پرسوں یہ علیحدہ ہو جائیں گے, پھر ہمارا کیا بنے گا. تو بچوں کی جو فارورڈ تھنکنگ ہے اس طرح کی وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. حتیٰ کہ ایک 2 سال کے بچے
کے لیے مشکلات ہو جاتی ہیں جب اس کی ماں اٹھ کے دوسرے کمرے میں جاتی ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ شاید ماں واپس ہی نہیں آئے گی. جب ماں اسے اسکول چھوڑ کے جاتی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اب تو یہ میری ماں واپس نہیں آئے گی. تو ایک جیسے بچوں کو ہر وقت اس مشکل سے گزرنا پڑتا ہے. آپ کبھی کسی شاپنگ مال میں دیکھیں کہ اگر بچے سے ماں ذرا ادھر ادھر ہو گئی ہے اور بچے کو ماں نظر نہیں آ رہی تو وہ زور زور سے رونا شروع کر دیتا ہے. تو آپ سوچیں کہ اگر والد اور والدہ میں علیحدگی ہو گئی ہے یا والد دنیا چھوڑ کے چلے گئے یا والدہ، تو بچے اس سے بہت زیادہ انسیکیور فیل کرتے ہیں. اگرچہ وہ زیادہ تر اپنی فیلنگز کا اظہار نہیں کرتے، لیکن مائیں بڑے آرام سے انہیں ڈانٹتے ڈپٹتے ہوئے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گی. اور اس سے ان کا یہ جو وہم ہے یا وسوسہ ہے کہ ماں مجھے چھوڑ کے چلی جائے گی بہت مضبوط ہو جاتا ہے. تو کسی بھی رشتے میں یہ کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا یا چھوڑ دوں گی. آپ جو اصل بات ہے، جو شکایت ہے وہ آپ کسی سے کریں اور جو آپ کی ضرورت ہے وہ بتائیں کہ یہ اس طرح میری ضرورت پوری ہو سکتی ہے. یہ جو تھریٹننگ بیہیویئر ہے یہ فیملی کے اندر کام نہیں کرتا، یہ سوسائٹی میں کام کرتا ہے کہ کوئی تھریٹ کر کے کسی کا بانڈ کے لیے ایک طرح کا یہ، یعنی اگر کوئی تھریٹ کر کے آپ کا موبائل چھینتا ہے تو دیٹ ول ورک. جی جی گھر کے باہر جو تھریٹس ہیں یا گن پوائنٹ پہ لوگ جو کام کرتے ہیں تو اس کے تو نتائج آپ کے سامنے ہیں، لیکن گھر میں تھریٹس کام نہیں کرتی. اور آپ کسی کو ایموشنل گن پوائنٹ پہ رکھیں وہ کام نہیں کرتا. آپ صرف ایک بات کر سکتے ہیں کہ جو آپ کا شکوہ ہے، جو آپ کا گلہ ہے، اس پہ آپ دوسرے کو نظر ثانی کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ بالکل آپ کاؤنسل کریں اپنے گھر میں. اچھا، کاؤنسلنگ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. کاؤنسلنگ سے یہ نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں کوئی اس کو کوئی سائیکولوجیکل ایشوز ہیں، ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ کوئی مینٹل ایشوز ہیں. ہر اسکول میں اب کاؤنسلرز ہیں، ہر جگہ کاؤنسلرز ہیں. ایون کہ مدرس کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے، بچوں کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے، اور یہ بہت ضروری ہے. اس کو اپنا ایک میجر پارٹ بنائیں. ہمیں گائیڈنس کی ضرورت پڑتی ہے اور ہر اسٹیپ پہ پڑے گی. تو ہمارے پاس پاکستان میں ریناؤنڈ کاؤنسلرز ہیں، ریناؤنڈ لوگ ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں اور جو آپ لوگوں کی ہیلپ کے لیے موجود ہیں. ہم لینی ہے چھوٹی سی بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. گڈ مارننگ دھنک. ویلکم بیک ویورز. جہاں سکسیزفل سٹوریز کے بارے میں ہم نے بات کی، پوچھا، وہاں اسٹرگلنگ سٹوریز بھی ہمارے ساتھ ہیں جو کہ ابھی بھی اسٹرگل کر رہی ہیں، اور ان کی اسٹرگل میں ان کو کس طرح کی ڈیفیکلٹی کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیا کیا مشکلات، کیا کیا انہوں نے سنی ہیں باتیں، معاشرے نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے. تو پوچھتے ہیں. ہمارے ساتھ عروج نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور عروج جو ہے وہ اوبر ڈرائیور ہیں. عروج، آپ کو اوبر چلانے کا کیسا خیال آیا؟ کیونکہ ایک ویمن ایک بڑا چیلنجنگ جاب ہے یہ بھی. جی، اوبر سے پہلے میں نے بہت سارے کام کیے ہیں. 2009 سے میں نے سٹارٹ کیا ہے کام کرنے، مختلف کام کیے ہیں میں نے. تو اس کے بعد پھر 4 سال ہو گئے اب مجھے اوبر چلاتے ہوئے. اوبر، کریم، ان ڈرائیو، ان تینوں پہ چلا رہی ہوں. تو اوبر چلانا کیوں شروع کیا؟ بس پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی تھی تو کسی پہ بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی میں، نہ کسی بہن پہ نہ کسی بھائی پہ. تو پھر میں گاڑی تھی پہلے میرے پاس، تو وہ سیل کی. کچھ میں نے پیسے ادھار لیے اپنی فرینڈ سے. تو پھر میں نے یہ 7 ماڈل مہران لی، تو اس پہ کام کرنا شروع کر دیا. تو آپ کو کوئی نہیں ہوا کہ میں گاڑی چلاؤں گی، تھوڑا سا بڑا چیلنجنگ ہے باہر ہر وقت رہنا، تو میں کچھ گھر میں شروع کر لوں، یا کوئی پارلر کا شروع کر لوں، یا کوئی ویمن اورینٹڈ کام شروع کر لوں؟ اس طرح کے چیلنجز نہیں فیس ہے کہ تم کیا کر رہی ہو، ڈرائیونگ کر رہی ہو، یہ تو مردوں کا کام ہے؟ ہمارے ہاں بہت سی ایسی باتیں کی جاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب، اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ بتائیں کہ ایسی باتیں نہیں ہوتی؟ نارملی یہی سنتے ہیں ہم لوگ. بالکل ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ ایک ہمارا پرسیپشن ہوتا ہے، اور ریئلٹی اور پرسیپشن دونوں ایک جیسے اسٹرانگ ہوتے ہیں. تو ہمیں بعض پرسیپشن سے نکلنے کی ضرورت ہوتی ہے، زاویہ نگاہ بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور خواتین ایسے بے شمار کام کر سکتی ہیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ یورپ میں اب خواتین بس ڈرائیونگ کرتی ہیں، جو کہ اب اتنا زور نہیں لگانا پڑتا، کیونکہ بہت سارے کام ہیں جن کو پہلے طاقت کے ذریعے کیا جاتا تھا،
اب وہ طاقت کے ذریعے کرنے کی بجائے سمجھداری اور دانشوری سے کیے جاتے ہیں. تو اوبر ڈرائیونگ جو ہے وہ کافی سیف ہے. خواتین اکیلے ویسے بھی تو اپنی گاڑی ڈرائیو کرتی ہیں, اور اوبر ڈرائیونگ کرنا یا رینٹل کار کے طور پر کام کرنا, تو اس میں آپ سمجھداری سے اپنے جو کلائنٹس ہیں ان کو پک اینڈ چوز کر سکتے ہیں. بات ہے نا, آپ نے بالکل اچھی بات کی. زاویے کی بات ہے کہ ایک ویژن ایک آپ نے چینج کیا معاشرے میں. عروج کتنے سال سے چلا رہی ہیں؟ میں 4 سال سے چلا رہی ہوں. پروفٹ ہوتا ہے؟ پہلے تو تھا, اب ڈیوٹی بہت ٹف ہے, لیکن اتنا پروفٹ نہیں ہوتا جتنا کہ پہلے ہوتا تھا, اس سے 3 سال پہلے جو تھا. بچے کتنے ہیں آپ کے؟ بچے نہیں ہیں. بچے نہیں ہیں. تو کون سی رسپانسبلٹی آپ کے ساتھ, کس کے اپنے تو آپ کرتی ہیں پورا کوئی؟ جی بھائی میرے ایک بھائی ہوتے ہیں میرے ساتھ, جی. وہ ہارٹ پیشنٹ ہے. تو گھر جو ہے میرا رینٹ پہ ہے, بس گھر کے لیے لگی ہوں اور بھائی کے لیے کرتی ہوں. بھائی کے لیے کرتی ہیں. تو کبھی سوچا نہیں ہے کہ دوبارہ واپس شادی کر لیں یا کچھ ایسا ہے کوئی اپنے لیے؟ کیونکہ کہتے ہیں نا ہمارے یہ بھی ایک سوچ ہوتی ہے کہ ساتھ ایک پارٹنر آ جائے گا تو چیزیں بدل جائیں گی, نام آ جائے گا تو ہمیں سیکیورٹی مل جائے گی, کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ نارملی ہم سنتے ہیں. شادی تو ہوئی ہے میری. اچھا, تو ابھی قائم ہے آپ کی شادی؟ ساتھ ہیں آپ کے؟ جی. کام کرتے ہیں آپ کے ساتھ؟ جی, کام آٹو چلاتی ہیں. کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب کس طرح کے چیلنجز ہیں آج کل جو آپ چلا رہی ہیں گاڑی, یا اب آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی ہو گئی ہوئی ہے, پیٹرول جو ہے وہ انکریز ہو گیا ہوا ہے, کوئی بچت ہے؟ بچت بہت کم ہے, اتنی زیادہ نہیں ہے اب. بچت اتنی زیادہ نہیں. جی. جب ویسے سارے بزنس مین یہی کہتے ہیں کہ بچت نہیں ہے, اور یہ میں کوئی پچھلے 30-35 سال سے سن رہا ہوں. جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو میرے خیال میں کچھ بچت ہوتی ہے, اگرچہ آپ کی تمنا ہوتی ہے کہ اور زیادہ بچت ہو. اور ہم ہمیشہ ایک نوسٹیلجیا میں رہتے ہیں کہ پہلے تھی اب نہیں ہے, تو اس سے ہماری خوشی خراب ہوتی ہے. تو میرے خیال میں جیسے کہ آپ ہمت سے کام کر رہی ہیں اور بچت بھی کچھ نہ کچھ تو ہوتی ہے, تو آپ کام کر رہی ہیں, تو اس کو چیریش کرنا, اس کو انجوائے کرنا, یہ زیادہ فائدہ مند ہے بنسبت اس کے کہ محرومی کے احساس کے ساتھ جینا. پھر آگے آپ کے پاس ایک خوبصورت لمبی زندگی ہے, اور آپ چاہیں تو اپنی آمدنی کو بڑھا بھی سکتے ہیں, آپ چاہیں تو مہنگائی کو کم نہیں کر سکتے, یہ طے ہے. لیکن اگر کسی چیز پہ ہمارا زور چلتا ہے تو وہ آمدنی کو بڑھانے کے حوالے سے ہو سکتا ہے, لیکن ہم زیادہ تر اپنی طاقت خرچ کرتے رہتے ہیں مہنگائی کے خلاف. اور وہ فیکٹرز ایسے ہیں مہنگائی کے جو کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے, وہ اجنبی لوگوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. تو ہمیں ان فیکٹرز پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے جو خالص ہمارے میں نے ویری گڈ کاؤنسلنگ ایز ویل, لائک یہ میں نے بہت اچھی بات کی ہے. اسٹارٹ کام کیا تھا تب 90 روپے لیٹر تھا فیول جو ہے. ہاں, یہ بالکل. ہم ابھی آتے ہیں, ہمیں جانا ہے چھوٹی سی بریک کی طرف, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور مزید جو ہے ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. گڈ مارننگ دھنک. ویلکم بیک ویورز. میرے ساتھ آج اتنی میں ان کو کہتی ہوں کہ ایسی مائیں بیٹھی ہوئی ہیں. اچھا, میں ان سے بار بار بعد میں ایک بریک کے بعد بھی پوچھ رہی ہوں کہ آپ بتائیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا. میں اتنی خود کہتے ہیں انوالو ہونا لوگوں میں, تو آج میری بھی عجیب سی کیفیت ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اسٹوری جو ہے, مجھے ڈاکٹر صاحب بہتر بتائیں گے, یہ اسٹوری جو ہے اس پہ وی شوڈ بی ہیو سم سچ سینٹیمنٹس, وی شوڈ بی ایموشنل, اور وی شوڈ بی ہیونگ وہ والی فیلنگ کہ ہائے کاش یہ کیسی مکس فیلنگز ہیں ڈاکٹر صاحب, کہ ہر انسان ایک جگہ پہنچ گیا ہوا ہے, کچھ اسٹرگل کر رہے ہیں. ہم بینگ ایک نارمل پرسن, ایک فرینڈس کا سرکل ہے, لوگوں کا سرکل ہے, سوشلی ہم کیسے ان کو دلاسا دیں, کیا ہم کر سکتے ہیں ان کے لیے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ماؤں کا رول ہے وہ ایک پیوٹل رول ہے. آپ دیکھیں کہ اس کے ارد گرد چیزیں کافی گھومتی ہیں, ماؤں کے مدار میں چیزیں گھومتی ہیں,
اور یہ مائیں وہی ہوتی ہیں جو ایک دن بیاہ کے کسی کے گھر آتی ہیں ایک لڑکی کی شکل میں, نئی نویلی دلہن کی شکل میں, اور انہیں اپنے آپ کو منوانے کے لیے 20 سال چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی دلہن آتی ہے تو اس کے سامنے آزمائشیں ہوتی ہیں, اس نے نئی جگہ اپنا آپ منوانا ہوتا ہے, اور اس کی راہ میں قدم قدم پہ رکاوٹیں ہوتی ہیں, اور اس کو کسی کی مدد حاصل نہیں ہوتی ہے. اگر ڈائننگ ٹیبل پہ اس کا خامد اس کو پلیٹ بھی پکڑا دے اس کے اشارہ کرنے پر, تو بہت نگاہیں اٹھتی ہیں کہ یہ خود اس نے نہیں لی اور اپنے خامد کو کہا, اور اس کے اوپر بہت ساری ذمہ داریوں کا ایک دم بوجھ لادا جاتا ہے, حالانکہ وہ ایک اجنبی گھر میں گئی ہوتی ہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ نے بات بھول گئے یہ بھی کہنا کہ خامد جو ہے وہ غلام بن گیا پہلے دن ہی, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. وہ تو ہمارے معاشرے میں خامد کے لیے مشکلات ہے نا, کہ اگر کوئی بیوی خامد کی تابعدار ہے تو اس کی بڑی تعریف ہوگی, اور اگر کسی خامد نے بیوی کے لیے دروازہ کھول دیا ہے یا اس کو کوئی فیسیلیٹیٹ کیا ہے یا اس کی کوئی مدد کی ہے, تو اس کے بارے میں زن مرید اور بہت سارے فضول طریقوں سے اس کی شخصیت کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے. تو آپ سوچیں کہ کسی بندے کے لیے اپنی بیوی کی عزت کرنا کتنا مشکل بنا دیا جاتا ہے. لیکن پھر بھی روشن خیالی چونکہ بڑھ رہی ہے, اور جو نئی نسل ہے, جو نوجوان طبقہ ہے, وہ اپنی بیویوں کو ساتھ لے کے چلنا, ان کی عزت کرنا کھل کے, اور ان کو ایک آنر دینا, یہ سلسلہ چل نکلا ہے, لوگ سمجھ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بانڈ جو ہے, جیسے بھی میں بات بھی آتی ہوں سٹوریز کے اوپر بھی, بٹ میرے خیال سے جب تک وہ ماں نہیں بنتی دیر از نو بانڈ نہیں بن پاتا. میں نے تو ہمیشہ یہی دیکھا ہے اپنے ارد گرد کہ بانڈ تبھی بنتا ہے جب وہ ماں بنے. یعنی آپ کہنا چاہتی ہیں کہ مقام تب بنتا مقام ہو جائے, آپ کی عزت ہو جائے, آپ کی ویلیو ہو جائے. آپ کہتے ہیں نا ایک پھل کو جب تک آپ نہیں پیدا کرو گے آپ کی امپورٹنس نہیں ہوگی. اور یہ بعض گھروں میں بعض خواتین کے ساتھ یہ بہت مشکل مرحلہ ہو جاتا ہے, جب ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تو ان کی کل کائنات جو ہے جیسے بڑے زلزلے سے ہلنے لگتی ہے. معاشرے میں ان قدروں کو بدلنے کی ضرورت ہے. کسی کی جو بھی حیثیت ہے, کوئی ماں ہے یا باپ ہے یا بیٹا ہے یا بیٹی ہے, کوئی بھی کسی کی جو حیثیت ہے اس کو ایک بنیادی عزت و تکریم دینا ضروری ہے. بعد میں جو کارکردگی ہے اس کے لحاظ سے آپ ایڈیشنل کر سکتے ہیں, لیکن عورتوں کو اپنا مقام بنانے کے لیے جو ہم بہت زیادہ آزمائشوں میں ڈالتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ جو اپنا گھر چھوڑ کے آ گئی آپ کے ساتھ, تو اس سے بڑی اور کیا بات ہے کہ آپ اس کو اس چیز کی تو آنر کریں کہ اس نے اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے گھر کو, اپنے کمرے کو, اور اپنی سہیلیوں کو, اور شاید بعض اوقات اپنے شہر کو بھی چھوڑا, اور بعض اوقات ملک کو بھی چھوڑا. ڈاکٹر صاحب یہ تو ہم بچپن سے 6 سال کی عمر کو بچیوں کو بتاتے رہتے ہیں. ہم تو اس طرح کہ ہم کہتے ہیں ہم پڑھی لکھی مائیں ہو کے بھی کچھ سوشل نارمز کو نہیں بدل پائے. ایگزیکٹلی یہی جو اس بک میں اسی چیز کا وہ پورا ڈاکٹر صاحب نے ایک بہت چھوٹا سا وہ کہتے ہیں نا کہ اس کو بہت ہی منیمل سا کر کے بتایا ہوا ہے. حالانکہ یہ بڑا واسٹ سبجیکٹ ہے اور اس پہ بہت کچھ ہو سکتا تھا, مگر اس میں ڈاکٹر صاحب نے کچھ پوائنٹس دے کے تو وہ سمجھا دیا ہے کہ اس کو کیسے ہم نے اپنی لائف کو یا اپنے بچوں کو ہم نے کیسے لے کے چلنا ہے. تو یہ اسکل سیکھنے کی ضرورت ہے جو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ سائنٹیفکلی ہمیں ہر چیز کو لے کے چلنا پڑتا ہے. یہ جیسے ایک سنتے تھے نا کبھی 7 days بیوٹی پلان, تو یہ کتاب جو ہے میں نے بہت موٹی بڑی کتاب نہیں لکھی, بلکہ بہت مختصر 100 صفحے میں ایک کہانی کی شکل میں پس منظر میں آپ کو باتیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں, اور ایک ہفتہ کوئی کانسنٹریٹ کرے تو اس کو وہ میتھڈز پتہ چلے. ڈاکٹر صاحب یہ جو بک ہے یہ آپ کی بیٹی سے آپ نے ڈپکشن لی ہوئی ہے, تھوڑی بہت انسپریشن وہاں تھی. We will talk about it. We need to talk about it if you would be, you know, ٹھیک ہے. بٹ ہم پہلے جاتے ہیں ہمارے مسز بخاری کے پاس. مسز بخاری نے بہت اسٹرگل کیا ہے. مسز بخاری ابھی بھی بہت اسٹرگل کری. مسز بخاری آپ کھانا بناتی ہیں پھر اس کو رکشے پہ سیل کرتی ہیں, ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. یہ کیوں شروع کیا اور کیسے شروع کیا اور اس کے پیچھے کیا تھاٹ تھی آپ کی؟ السلام علیکم جی, میں مسز بخاری ہوں, میں سمن آباد کی رہائشی ہوں. میرے ایکچولی ہسبینڈ کو ہارٹ کا مسئلہ آ گیا, وہ ایک گورنمنٹ جاب کر رہے تھے, اور اس وجہ سے وہ گھر میں ہو گئے. تو میں نے یہ نہیں چاہا کہ میرے میاں جی اس طرح ہو گئے ہیں تو میں ان کے اوپر ڈپینڈ کروں یا کوئی فیملی سپورٹ کرے. میں نے کہا نہیں, اللہ سونے نے مجھے ہمت دی ہے, میں اپنے بچوں کو
अच्छा पढ़ाऊँ, आगे लेके चलूँ। सो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं कुछ ना कुछ करूँगी ताकि मैं अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बेहतर से बेहतर बना सकूँ ना इनको। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक बुटीक मैंने शुरू की सबसे स्टार्ट में। बुटीक मैंने शुरू की, मेरे अल्लाह सोने ने मुझे इतनी इज़्ज़त बख्शी कि मैंने उस बुटीक से मैंने एक अपार्टमेंट मैंने परचेज़ किया माशाल्लाह से। मेरे मियाँ जी मेरे साथ, फिर मेरे बाहर जाता था सामान, फिर रब सोना है ना लेके भी आज़माता है, दे के भी आज़माता है। फिर हम लोग इतने क्राइसिस में चले गए कि मेरी बुटीक ख़त्म हो गई, घर चला गया, टू मच लॉस में हम लोग चले गए, इतने ज़्यादा कि हम लोग बहुत ज़्यादा कर्ज़ के नीचे चले गए। इन केस मैं फिर भी हिम्मत नहीं हारी, मैंने कहा नहीं अभी ये स्टॉप नहीं है, अभी मुझे आगे बढ़ना है। फिर मैं एक अदारे के पास गई, उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको एक चिन रिक्शा प्रोवाइड कर सकते हैं, आप घर से खाने तैयार करें और जाके सेल करें, इंशाल्लाह अल्लाह सोना आपकी मदद फरमाएंगे। तो मैं रब सोने के सदके जाऊँ, मेरे रब सोने ने मुझे इतनी हिम्मत ताकत दी। लोगों ने मुझे बहुत कहा कि ये क्या कर रही हो आप, ये मैंने कहा नो, मुझे आप लोगों ने खाना नहीं डाल के देना, मेरे बच्चों को आप लोगों ने कुछ नहीं करना, मेरे अल्लाह सोने ने मुझे हिम्मत दी है, मैं करूँगी इसको। मैं घर से खाने तैयार करके मिनिमाइज़ लेके गई हूँ। पहले मैं हाल रोड गई हूँ, वहाँ पे मुझे किसी ने खड़ा नहीं होने दिया। फिर मैं दूसरी जगह पे गई, मुझे वहाँ पे भी किसी ने खड़ा नहीं होने दिया। तो इन केस मैंने अपनी फ्रेंड से डिस्कस किया कि मैं बहुत कर रही हूँ मेहनत, लेकिन कुछ अचीव नहीं कर पा रही हूँ। उन्होंने कहा 1-2 दिन मुझे दो, मेरे हस्बैंड आपके लिए कोई स्पेस ढूंढते हैं, फिर आप वहाँ पे जाना। तो उन्होंने मेरे लिए शादमान मार्केट डिसाइड की, मैं वहाँ पे गई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सदके जाऊँ, कुर्बान जाऊँ रब सोने के, कि रब सोने ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी कि वहाँ पे मैंने रोज़ खाना लेके जाती थी। वहाँ हॉस्टल थे, हॉस्पिटल्स थे, उनकी वजह से माशाल्लाह मैं 1 साल के अंदर अंदर मेरे रब सोने ने मुझे एक रेस्टोरेंट बना दिया। वाह वाह। फिर अंत तक मेहनत और मज़ीद मैं मेहनत करती चली गई, तो मेरे रब सोने ने मुझे एक की जगह मुझे 2 दुकानें कर दी। मैं सदके जाऊँ रब सोने के, मेरा रब सोना जब अता करने पे आता है तो वो उसकी मेहरबानी है, और वो ऐसे वसीले बना देता है कि रब सोने तो खुद नीचे नहीं आना, मेरा रब सोना ऐसे वसीले बना देता है कि बंदे की सोच भी नहीं होती। अच्छा, ये जो अल्लाह का तस्वर है कि अल्लाह आपकी बैक पे है और अल्लाह आपको संभालने वाला है और पालने वाला है, जो कि बुनियादी है इनका ये जो फेथ है कि दुनिया के इंसानों के ऊपर कोई फेथ रखने की बजाय अपना फेथ सबसे बड़ी ताकत जो दुनिया को चलाती है उस पर रखा। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मेरा अपना ये ज़ाती ख़्याल है कि अल्लाह ताला हमें आज़माइश में नहीं डालता। आज़माइश में हमें सिर्फ वो डाल सकता है जिसको पता ना हो कि हम आज़माइश में पूरा उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे। क्योंकि अल्लाह माजी हाल मुस्तकबिल सब जानता है, तो वो किसी हमारे जैसे कमज़ोर इंसान को आज़माइश में नहीं डालता। तो ये सोच के हमें अल्लाह ने आज़माइश में डाला है, ये हमें हैम्पर करती है, ये सोच हमें अंडरमाइन करती है, ये कि ये कोई काम ऐसा हो रहा है हमारे ख़िलाफ़ जिसके पीछे खुदा खड़ा है। तो हमें इस सोच से बचने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, मैं समझती हूँ कि जैसे मैं अपने बारे में अगर सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला को पता था कि मैं ये बोझ उठा सकती हूँ, और इसीलिए अल्लाह ने मेरे पे ये ज़िम्मेदारी या इतना वो उस पर रखा है मुझे, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कि वो ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता, किसी इंसान को इतनी तकलीफ़ नहीं देता है जो उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाए। अल्लाह को तो सब पता है ना जी, और पहले से पता होता है, जैसे इंसान को पहले से पता नहीं होता। हमें माजी का कुछ पता होता है, कई चीज़ें हम माजी में भी नहीं समझते, हमें हाल का कुछ पता होता है, मुस्तकबिल का एक हल्का सा अंदाज़ा होता है। जैसे हमें अंदाज़ा है कि अगले महीने गर्मी होगी लाहौर में, तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के साथ हम फ़ायदा उठा सकते हैं जो मुस्तकबिल के बारे में वाज़ेह होती है। और जो चीज़ें मुस्तकबिल के बारे में हमें पता नहीं होती उनको हम ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर सकते हैं और अपनी बेहतरीन कोशिश कर सकते हैं। और हर मामले में ये सोचने की ज़रूरत है कि अल्लाह हमारी पुष्टपनाही कर रहा है। डॉक्टर साहब, ये बहुत आपकी ना, एक कहते हैं ना कि विजन, और एक होता है अपने आप को एक्सप्लोर कैसे करना है, तो एक्सप्लोर कैसे करना है और अपनी जो आपके अंदर जो एबिलिटीज़ होती हैं उसको कैसे एक्सप्लोर करना है, ये बहुत टाइम लग जाता है हमें पता करते करते भी। बट मैं इन दोनों माँओं को आज वाकई ट्रिब्यूट देती हूँ
جنہوں نے آج ہمارے پروگرام میں آئی ہیں اور ہمیں اپنی سکسیس سٹوری بتائی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی بہت مدد کی ہے, اور آپ کا جو فیتھ ہے اور آپ کا جو ہارڈ ورک ہے, فیتھ کے ساتھ ہارڈ ورک ہونا بھی بہت ضروری ہے, اور وہ جو آپ لوگوں نے کیا ہے, تو آپ لوگ کسی بھی قسم, کسی بھی عورت, کسی بھی خواتین سے کم نہیں ہیں. اس معاشرے کا ایک بہت اہم جز ہیں آپ لوگ. اپنے بچوں کو پالیں, ان کے سر پہ سلامت رہیں, اور میں کیا بولوں اس کے مزید اس بارے میں, بٹ بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں سے مل کے. آپ لوگوں سے مل کے ایسا لگا کہ میرے ارد گرد ایک ایسی عورتیں ہیں جن کو زمانے میں کھڑے ہونے کے لیے نا میں بھی مرد کی بھی ضرورت نہ پڑے. تو انڈیپینڈنٹ عورتیں ہیں, ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں انڈیپینڈنٹ عورتوں کو. ہمیں جانا ہے چھوٹی سی بریک کی طرف, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے. اس کے بعد ہم مزید بات کریں گے ان خواتین کی جن کے ڈفرینٹ ایشوز تھے. اسٹے ٹیون ود اس. گڈ مارننگ دھنک.
वेलकम बैक व्यूअर्स. और सजाद अली बेला साहब ने बहुत अच्छा गाना गाया है और मुझे बड़ा अच्छा लगा और ये मेरा वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग है और बहुत सेंटिमेंटल सॉन्ग है. बहुत सेंटिमेंट्स हमारे इनके साथ जुड़े होते हैं. अभी हम किचन में अपनी प्यारी शेफ़ से पूछते हैं जो कि ऐसी सौगात बना रही हैं जो उनकी मदर बनाती हैं और इनको खिलाती हैं. क्या बना रही हैं आप शेफ़? आज मैं बना रही हूँ पुलाव विद गार्लिक चिकन. ये मेरी अम्मी मेरे लिए बनाती हैं. तो मैंने सर ने कहा कि आज शो में बनाना है तो मैंने सोचा कि मैं वही बनाऊंगी जो मेरी अम्मी बनाती हैं. तो इसकी रेसिपी बताओ क्या है? इसकी रेसिपी सबसे पहले हमने मीडियम प्याज फ्राई करना है और प्याज के अंदर हमने चिकन डाल देना है और चिकन के अंदर गार्लिक ऐड करना है. गार्लिक उसके साथ उसको फ्राई करके उसके बाद हमने उसमें दही ऐड करना है और सारे स्पाइसेस ऐड करने हैं. रेड चिली ऐड करनी है हमने 1 चम्मच और सॉल्ट ऐड करना है 1.5 टेबलस्पून जो है ना वो ऐड करना है. उसके बाद हमने उसमें दही उसमें ऐड किया करना है और हमने उसको दम पे लगा देना है. जब चिकन गल जाएगा उसमें हमने पानी डाल देना है और उसमें हमने राइस ऐड कर देने हैं. ठीक है. और अभी दम लग रहा है. अब मैं दम लगाने लगी हूँ. तो आप दम लगाएं तो मैं जाती हूँ वापस अपने लाउंज के पास और बताना चाहती हूँ कि हमें वन ऑफ द मोस्ट renowned person whom I know inside out because I've worked with her and she has been working on a very big platform जिसका नाम है स्केरी अम्मी. और हम सब जो हैं वो स्केरी अम्मी का पार्ट हैं और हमें ये नहीं पता होता कि ये आयशा नासिर इसकी बैक में, क्योंकि जब तक आयशा नासिर लाइव ना वहाँ से करें या प्रॉब्लम्स ना डिस्कस करें. तो आयशा, you've been doing a great work. Thank and you. it's a great initiative for those women जो कि अपनी आके स्टोरीज़ बताती हैं वहाँ, जो कि इतनी औरतों के साथ शेयर कर रही होती हैं और उनको रेमेडीज़ वहाँ से मिल रही होती हैं. इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म. थैंक यू. तो ये क्यों शुरू किया, इसके पीछे क्या थॉट थी? तो जब मैंने स्केरी अम्मी शुरू किया था ना, इसको मैंने एक बिज़नेस के नज़रिए से नहीं शुरू किया था. मुझे अपनी मैं अपनी प्रॉब्लम्स की सलूशन ढूंढ रही थी. सो स्केरी अम्मी मैंने शुरू किया था आफ्टर शारान वाज बॉर्न, जो मेरा चौथा बच्चा है. तो उसके बाद आई वेंट इनटू पोस्टपार्टम डिप्रेशन एंड आई थिंक विद 4 बेबीज मैं बहुत ओवरवेल्म्ड फील करती थी कि हाउ विल आई मैनेज वर्क, हाउ विल आई मैनेज होम. आई वांट टू टेल व्यूअर्स दैट माशाल्लाह शी इज हैविंग 5th one too. Yes. She has 5 kids माशाल्लाह. But उस वक्त I had 4 and so I was having a lot of issues with work-life balance, which is why मुझे postpartum depression हो गई, जो एक बहुत common issue है after you've given birth. लेकिन there was no platform जिधर मैं जाकर जब I think जब आप किसी मसले के थ्रू गुजर रहे होते हो ना, you want to talk to other people जो उसी मसले के थ्रू गुजर रहे हो, ताकि आपको ये ना लगे कि बस आपके साथ ही दुनिया के सारे काम हो रहे हैं. And research also shows कि एक सपोर्ट नेटवर्क की यही इंपॉर्टेंस है कि इफ़ यू आर फाइटिंग कैंसर, यू वांट टू टॉक टू अदर पीपल फाइटिंग कैंसर, तो आपको उस सपोर्ट से एक हौसला मिलता है अगर आप ग्रीफ को फेस. तो पाकिस्तान में माएँ आर द लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ सोसाइटी एंड पॉपुलेशन में भी वी मेक अप प्रॉबेबली द लार्जेस्ट नंबर्स. लेकिन देयर इज़ नो सपोर्ट, नो प्लेटफॉर्म, नो कम्युनिटी. जबकि जब आप बाहर जाओ तो इतना सपोर्ट है, इतनी फैसिलिटीज़ हैं, इतनी एम्पथी है माओं के लिए फॉर देयर प्रॉब्लम्स. फ्रॉम डे केयर्स इन स्कूल, डे केयर्स दफ्तरों में खुले हुए हैं, फिर स्टेट प्रोवाइड्स यू विद डे केयर्स. ब्रेक्स बहुत ज़्यादा हैं, पैटर्निटी ब्रेक्स भी हैं, हर तरह से ऐसी भी फैसिलिटीज़ हैं कि अगर इफ़ यू आर अ न्यू मॉम तो आपको स्टेट विल स्पॉन्सर एंड आपको घर कुक्ड फूड मिल जाए. मल्टीपल. इफ़ यू आर गोइंग थ्रू पोस्टपार्टम डिप्रेशन तो घर आएगी एक मेंटल हेल्थ वर्कर एंड शी विल टॉक टू यू. तो इधर तो ऐसा कुछ भी नहीं है. तो व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दिस, सो आई बिगैन दिस ग्रुप थिंकिंग कि चलो थ्रू दिस ग्रुप I might meet other women, and I had no idea कि हज़ारों और फिर लाखों women will join because that just shows you कि कितनी desperation है. और अभी भी I feel कि जो need है वो हम स्केरी अम्मी पे नहीं पूरी कर पा रहे because वो need इतनी बड़ी है and the need goes across so many segments माओं की हेल्थ पर कोई काम नहीं होता, माओं की entrepreneurship पे कोई काम नहीं होता. I was talking to somebody जो हुकूमत से हैं and I was saying कि आप बार बार youth loans निकाल रहे हैं. Generally हर माँ becomes an entrepreneur after she has children because उनके लिए मुश्किल होता है 9 to 6 काम करना. तो वो घर से generally अगर आप देखो तो यही trajectory है कि वो घर से cooking, घर से baking, घर से classes, home based work. तो उनके लिए there is no facility because the government is only interested in youth loans. What about the Ammi loans? What about the Ammi entrepreneurs? So in every sense I feel कि in Pakistan there is so much discrimination. अगर आप job के लिए जाओ and you're pregnant,
So they would not like to, not like to hire you. If you ask for early leaves, कि मैंने बच्चों को pick They will करना be है, unpaid. unpaid, They part won't pay time, you. you know, इतनी bankers औरतें जब माएँ बन जाएं, they have to leave their jobs because banking में part time काम है ही नहीं, जिस तरह medicine में part time काम है ही नहीं, work from home तो दूर की बात है, part time की भी option नहीं है. Aisha, being a doctor, डॉक्टर साहब ये यहाँ भी डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं. डॉक्टर साहब इज इनटू काउंसलिंग, डॉक्टर साहब इनटू लाइफस्टाइल चेंज, इनटू राइटिंग. एंड आयशा, यू बीन इनटू अ फील्ड ऑफ मेडिसिन. योर फादर हैज अ बिग नेम, योर मदर इज इनटू मेडिसिन एज वेल. डॉक्टर जावेद अकरम, और माशाल्लाह वन ऑफ द मोस्ट, उनके पास भी जब जाते हैं तो बहुत एक डिफरेंट ये ऑरा मिलता है. इनटू दिस masses orientation, into working for women, into getting वो shows कराना, exhibitions कराना, औरतों को लेके उनकी बात करनी, that's a great initiative. But कभी मुश्किल नहीं आती कि मैं सारा दिन सोशल मीडिया पे हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं कैसे मैनेज करूँगी, मेरे बच्चे तो निगलेक्ट नहीं हो रहे? क्योंकि मैं तो ये बहुत बातें सुनती हूँ. मैं हालांकि 3 घंटे के लिए ऑफिस जाती हूँ, बट आई लिसन अ लॉट ऑफ थिंग्स. बच्चों को टाइम नहीं दे रही. हाउ डू यू मैनेज? I think कि जो mom guilt या अम्मी guilt है ना, it is part and parcel of being a working mother. And like अभी उस दिन I was doing a live session with a therapist, and हम यही बात कर रहे थे कि एक तो है ना वो guilt जो हम अपने ऊपर impose करते हैं कि हमें लगता है कि we aren't giving time, but एक जो society impose करती है ना in Pakistan, that is another level. So you know, and I tell everybody this, कि as a mother I do my best. That is all that I can do. You cannot tell us what to do. Trust no, me. I think कि हर बंदे का balance भी फर्क है ना. Like some people have mother-in-laws to help, mothers to help. वक्त कोई चीज़ नहीं होता, वक्त इमटेरियल है. असल तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है. अगर कुछ लोग कम वक्त में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर लेते हैं तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए. मिनटों में, घंटों में कितना टाइम आप किसी को देते हैं तो ये इमटेरियल है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं. डॉक्टर आयशा एंड स्वाबा एंड डॉक्टर अज़रा, we'll talk about everything. हमें लेनी है छोटी सी ब्रेक का इशारा आ रहा है. ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मजीद अपनी स्टोरीज को आप तक कन्वे करेंगे. स्टे ट्यून विद अस. गुड मॉर्निंग धनक. वेलकम बैक व्यूअर्स. तो अभी हम देख रहे थे पूरे शो में हम सब बोल रहे हैं, बट स्वाबा जो है ना वो बिल्कुल खामोश बैठी हुई हैं. स्वाबा, व्हाट्स गोइंग इन योर माइंड? लेट्स टॉक अबाउट इट. बिल्कुल. आप पूछूं मैं? अच्छा, पूछूंगी तो बताएंगी किस तरह बच्चे रेज कर रही हैं, बीइंग अ सिंगल पेरेंट. क्या आपके चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स क्या थे, क्या फेस किया, अब क्या है? एक्चुअली सिंगल पेरेंट के साथ मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मेरी ज़िम्मेदारियां कुछ और बढ़ गई हैं नॉर्मल से ज़्यादा, और उसके अंदर मुझे फ़ील हुआ कि मेरे कुछ बच्चों के साथ गैप, रिलेशनशिप गैप ज़्यादा था. और वो मुझे फिर समझ आया कि स्किल्स मेरे में नहीं हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड होते हैं टू बी द राइट पेरेंट. जो पेरेंटिंग के सही तरीके होते हैं, जो कि मेरे ख्याल में बिफोर यू बिकम अ मदर आपको पूरा एक कोर्स होना चाहिए जिसमें आपको पूरी तरह से सीखना चाहिए कि क्या स्किल्स आपको रिक्वायर्ड हैं टू रेज अ चाइल्ड प्रॉपर्ली. तो उसके लिए फिर मैं डॉक्टर सदाकत के पास रुजू किया, और आई हैव लर्नड सो मच फ्रॉम हिम, सारे स्किल्स की कहाँ कहाँ मुश्किलें आई तो कैसे उनको ओवरकम करना है, गैप को कैसे करना है. जैसे मेजर इशू क्या था? कुछ जो एक इशू जो होता है नॉर्मली, हमारे बच्चे ज़िद्दी हैं, डॉक्टर साहब हमारे बच्चे बात नहीं सुनते, टाइम के इश्यूज हैं, कुछ तो एक आधा इशू जो था आपने, जैसे एक चीज़ जो मैंने सीखी यहाँ के डॉक्टर साहब से वो ये थी कि हम बच्चों को मदर्स बहुत प्यार देती हैं, और इट्स काइंड ऑफ, शायद हम माइंड में समझते हैं कि वन वे लव है, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़रूरी है बच्चों को ये कम्युनिकेट करना कि हमें भी वापस जो है प्यार चाहिए है. ये हम कम्युनिकेट नहीं करते, शायद इसको हम इन द एयर छोड़ देते हैं या अंडरस्टूड समझते हैं,
لیکن بچے اس چیز کو پرسیو نہیں کیا سر ہوتا. آپ کیا جادو کی جو کہتے ہیں نا چھڑی گھماتے ہیں یا کیا ٹپ دیتے ہیں کہ اتنی اچھی کاؤنسلنگ ہو جاتی ہے اور جو آپ کے جو ایشوز ہیں یا آپ کے ڈاؤٹس ہوتے ہیں وہ ایک پرفیکٹ ایک شیپ میں آ جاتے ہیں آگے؟ وڈ یو کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی؟ بالکل بالکل. کیونکہ میں ان کی کاؤنسلنگ میں ہوں ابھی تک اور میں نے رہنا ہے, میں نے سوچا ہوا ہے کہ میں نے ساری زندگی ان کی کاؤنسلنگ میں رہنا ہے. یہ ہر چیز کو اتنے آسان طریقے سے سمجھا دیتے ہیں کہ آپ کو ذرا بھی مشکل نہیں ہوتی اس پہ عمل کرنے میں نا, اور بڑے اچھے الفاظ میں یہ سمجھاتے ہیں اور یہ اتنا افیکٹو ہوتا ہے کہ ہر بندہ اس کو اپنا لیتا ہے. اچھا دیکھیے میں آپ کو سادہ سی بات بتا دیتا ہوں کہ زندگی میں میں نے ہر قسم کی مشکلات دیکھی ہیں اور ان مشکلات پہ قابو پانا پھر سیکھا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی کاؤنسلر کی یا میری لائف فار دیٹ میٹر پرفیکٹ ہوگی, تو ایسی کوئی بات نہیں. جو مسئلے میرے کلائنٹس لے کے میرے پاس آتے ہیں وہ ایٹ ون ٹائم اور دی ادر آپ گزرے ہوتے ہیں, میں اس میں سے گزرا ہوتا ہوں. اور میری ماں نے مجھے یہ کہا تھا, بارہا کہا تھا کہ تمہیں بڑا آدمی نہیں بننا, تمہیں اچھا آدمی بننا ہے. اچھا وہ یہ بار بار بات کہتی تھی اور میرے ابا کہتے تھے کہ نہیں اچھا آدمی بے شک بنو لیکن بڑے آدمی بھی بنو. عائشہ, ایک میسج ٹو آل دی ویمن ہو آر واچنگ یو آؤٹ دیر, بینگ اے مدر آف 5 kids ماشاء اللہ, بٹ اینی تھنگ یو وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ جو کہ نارملی ویمن کو نہیں پتہ ہوتا. I say, میں یہ بات ہر ماں کو کہتی ہوں, اسپیشلی ان پاکستان, کہ جسٹ بی دا بیسٹ مدر یو کین بی. دیر از کوئی پرفیکٹ طریقہ نہیں ہے آف بینگ این امی. یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ گھر پہ بیٹھ کر اف یو آر اے ہوم بیسڈ مدر تو آپ بہتر ماں ہوگی, اگر آپ کام کر رہی ہو آپ بہتر ہوگی, آپ سنگل ہو آپ بہتر ہوگی, آپ ایز اے کپل پیرنٹنگ کر رہے ہو, آپ کے ہسبینڈ انوالوڈ ہیں, لائک ایوری بڈی ہیز دیئر اون چیلنجز جن کے تھرو گزر کے دے بیکم دا کائنڈ آف مدرز دے وانٹ ٹو بی. اینڈ آئی ٹیل آل مدرز دس کہ بس be the best mother you can. آپ اپنے بچوں کے لیے the kind of mother you want to be, just mother from the heart, and eventually you will be the best mother your children can have. Such a positive vibe, such a positive message. اور میں خیال سے پازیٹیوٹی جو ہے نا آپ کو کسی بھی کہتے ہیں نا جنگ جو لگ رہی ہو نا اس میں بھی آپ کی جیت ہو سکتی ہے when you are positive and you are getting positive vibes. So I want to thank you Azra. Thank you so much Azra Tufail صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, اپنی اسٹوری بتائی. It was like heart touching and you are doing a great work. Thank you. Honest to you. Thank you. And more power to you. Thank you. And thank you so much Swaba. اور بولا کرو تھوڑا سا, communication matters. I think you are doing your best and you will be doing the best inshallah. Thank you so much Dr. Aisha Nasir. You always been a motivation for us. اور ہمیشہ سے ہی you are کہتے نا کہ women کی جہاں بات ہے وہاں عائشہ ہمیشہ سے ہی کہتے نا آگے آگے بھاگتی ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر صداقت علی, جن کا بہت, آپ کی بکس میں بالکل پڑھوں گی اینڈ آئی ڈیفینیٹلی آپ کو میں کرتی رہوں گی, کوئی نہ کہیں سے کتنا تنگ کرتی رہوں گی کچھ نہ کچھ حوالوں سے. کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے اور آپ نے بتایا ہے کہ پاکستان میں کاؤنسلنگ کی کمی ہے. کاؤنسلنگ ہونی چاہیے اسکولز میں, ڈفرینٹ اداروں میں, مدرس کی, پیرنٹس کی, کسی بھی رشتے کی کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے تاکہ آپ اپنا انوائرمنٹ, اپنی زندگیاں بہتر بنا سکتے ہو. ویورز, ہمارا آج کا شو یہاں اختتام پہ ہے. ہم آپ سے کل ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, ایک نئی کہتے ہیں جستجو کے ساتھ. ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں آپ کے کہتے ہیں نا کہ آپ کے ویوز کی اور آپ کی جو ایک ایڈوائس کہتے ہیں آپ کا ایک موٹیو, آپ لوگ بھی ہمارے لیے ایک موٹیویشن ہو, تو ضرور دیجیے گا ہمیں, ہم انتظار کریں گے. ہمیشہ سے گڈ مارننگ دھنک.